بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني، وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا، أو من إني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة منها اللي بيموتوا منها الناس. فخريتها يعني بتعرفوا بقى على 60 وبعد 60 بشوية يعني احنا بنصير يعني قد اقتربنا من الوعد الحق ومن معاد الوفاة الطبيعية. فأنا أفضل أن أقتل شهيدا عن أن أموت فطيسة. हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इजराइल फ़िलिस्तीन जंग अब तक कई मरहलों से गुजर चुकी है। गाज़ा की तबाही, 40 से 50 हज़ार फ़िलिस्तीनियों की शहादत, स्कूलों, अस्पतालों, मस्जिदों और चर्चों तक को नहीं बख्शा गया। अब लेबनान के ख़िलाफ़ बॉर्डर पर जंग जारी है। इस सब के बीच एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के कई रहनुमाओं की शहादत, जिनमें इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह और याहिया सिनवर काबिल ज़िक्र हैं, काफ़ी बड़ा झटका थे। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल के ख़िलाफ़ जवाबी हमलों में तेज़ी आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर पर ड्रोन हमला, कई फ़ौजी अड्डों और छावनियों की तबाही काबिल ज़िक्र है। आज हम इस एपिसोड में बताएंगे कि हमास के लीडर याहिया सिनवर किस तरह से आम नौजवान से फ़िलिस्तीनियों के दिल की धड़कन बने और आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए। इस वाक़े ने उन्हें हमास का सिंबल और रेजिस्टेंस का चेहरा बना दिया। ये एपिसोड प्रेस टीवी की रिसर्च टीम के ज़रिए लिखे गए आर्टिकल की बुनियाद पर तैयार किया गया है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। याहिया सिनवर हमास के कद्दावर और रेजिस्टेंस के ताकतवर लीडर, जिन्हें गाज़ा में इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का चेहरा माना जाता था, हाल ही में जनूबी गाज़ा के रफ़ा शहर में शहीद हो गए। उनके पास एक AK-47 राइफ़ल और जंगी जैकेट थी, जो उनकी आज़ादी की तहरीक की आखिरी लड़ाई की गवाह थी। याहिया सिनवर ने ऑपरेशन अल-अक्सा तूफ़ान की प्लानिंग की, जिसकी वजह से वे इजरायली हुकूमत की टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। याहिया सिनवर पहले भी कई बार इजरायली कातिलाना हमलों से बाल बाल बचे थे, लेकिन इस बार उनकी शहादत ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के एक नए दौर की इब्तिदा कर दी है। इजरायली मीडिया के ज़रिए कहा जाता था कि सिनवर ज़मीन के नीचे सुरंगों में छुपे हुए हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है। ये तस्वीरें उन्हें ज़मीनी जंग में इजरायली फ़ौजों का सामना करते हुए दिखा रही हैं। खुद इजरायली सरकार का कहना है कि उन्हें टारगेट करके नहीं मारा गया है, बल्कि इत्तेफाक से एक झड़प में वे मारे गए हैं। याहिया सिनवर की शहादत का ऐलान करने वाले हमास के एक सीनियर लीडर खलील हैया ने कहा कि याहिया सिनवर ने हमारी आज़ादी की तहरीक के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है। वो एक सच्चे मुजाहिद थे, जिन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी है। कहा जाता है कि याहिया सिनवर मौत से बेखौफ और शहादत के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने कई बार खुलकर अपनी मौत की आरज़ू का इजहार किया था। एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा था कि दुश्मन अगर उन्हें मार डाले तो वे इसे सबसे बड़ा तोहफा मानेंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे शहादत ही चाहिए। उनके इस जज्बे ने ही उन्हें रेजिस्टेंस तहरीक का सबसे बड़ा लीडर बना दिया। याहिया सिनवर की ये बहादुरी और इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ उनकी बेमिसाल जद्दोजहद फ़िलिस्तीनी अवाम के लिए एक अलामत यानी सिंबल बन गई। रेजिस्टेंस के रास्ते में उनकी खिदमात उनकी मौत के बाद भी ज़िंदा रहेंगी। वो जंग के मैदान में हमेशा अपने लोगों के साथ आगे खड़े रहते थे और उनकी बहादुरी फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। आइए समझते हैं कि याहिया सिनवर का बचपन कैसा था और उन्होंने तालीम कहाँ पाई थी। याहिया इब्राहिम हसन सिनवर, जिन्हें अबू इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता था, 19 अक्टूबर 1962 को गाज़ा पट्टी के जनूबी हिस्से में खान यूनुस के पास एक पनाह गुज़ी यानी रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुए थे। उनका ख़ानदान अल मजदल अस्कलान के गांव से था, जिसे 1948 में इजरायली फ़ौजों ने
زبردستی خالی کروا دیا تھا۔ اس دردناک واقعے کا اثر سنور کی زندگی پر گہرائی سے پڑا اور یہی ان کی ریزسٹنس کی شروعات بنی۔ سنور نے اپنی شروعاتی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور خان یونس سیکنڈری اسکول سے آگے کی پڑھائی کی۔ بعد میں انہوں نے غازہ کی اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے عربی ادب میں ڈگری حاصل کی۔ اپنے تعلیمی دور میں ہی سنور نے ریزسٹنس تحریک سے جڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسلامی اسٹوڈنٹ بلاک سے جڑے، جو حماس کی بنیاد رکھنے والی شروعاتی تحریکوں میں سے ایک تھی۔ یحییٰ سنور نے اسلامی اسٹوڈنٹس بلاک میں اپنی جگہ بناتے ہوئے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کونسل میں کئی عہدوں پر کام کیا۔ وہ بلاک کے زبردست تقریر کرنے والے بن کر ابھرے اور ان کی فلسطینی سیاسی حلقوں میں ایک مضبوط آواز کے طور پر پہچان بن گئی۔ 1980 کی دہائی کے شروعات میں انہوں نے کئی مذہبی اور ریزسٹنس گروپس کے ساتھ مل کر اسلامک بلاک کو ریزسٹنس کی سیاسی تحریک میں تبدیل کیا۔ 1983 میں یحییٰ سنور نے حماس کے بانی یعنی فاؤنڈر شیخ احمد یاسین کی لیڈرشپ میں پہلی سیکیورٹی ڈویژن قائم کی، جسے دعوت امن کہا جاتا تھا۔ بعد میں انہیں اور کچھ جوانوں کو ملا کر جہادی تنظیم مجد کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی تنظیم بعد میں حماس کی ریزسٹنس فوجی شاخ بنی، جسے آج عز الدین القسام بریگیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یحییٰ سنور نے حماس کے بنائے جانے کے دنوں میں ایک اہم کردار ادا کیا اور ان کی لیڈرشپ میں اسلامی تحریک نے ریزسٹنس کی راہ پکڑی۔ ان کی بہادری اور حکمت عملی نے انہیں حماس کے سب سے مشہور لیڈروں میں سے ایک بنا دیا۔ 1988 میں اسرائیلی حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا اور 4 عمر قید کی سزا سنائی۔ انہوں نے 23 سال اسرائیلی جیلوں میں گزارے، جن میں سے 4 سال تنہائی میں کاٹے۔ جیل میں بھی سنور ریزسٹنس تحریک کی رہنمائی کرتے رہے۔ یحییٰ سنور نے اپنی زندگی کے 23 سال اسرائیلی جیلوں میں بتائے، لیکن ان کی ریزسٹنس کبھی بھی کمزور نہیں ہوئی۔ جیل کے اندر انہوں نے کئی بار بھوک ہڑتالوں کو لیڈ کیا، جو اسرائیلی جیل سسٹم کے خلاف ریزسٹنس کا ایک اہم حصہ بنا۔ 1992، 1996، سن 2000 اور 2004 میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھوک ہڑتالوں کو لیڈ کیا۔ جیل کے دوران ہی سنور نے عبرانی یعنی ہیبرو زبان سیکھی تاکہ دشمن کی زبان کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ انہوں نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا اور سیاسی اور فوجی حلقوں میں عبرانی زبان جاننے کے لیے ریزسٹنس لیڈر کے طور پر پہچانے گئے۔ انہوں نے عبرانی کتابوں کا ترجمہ کیا اور حماس کے سیاسی اور فوجی اسٹریٹجی میں مددگار ثابت ہوئے۔ 2011 میں سنور کو ایک قیدی ادلا بدلی ایگریمنٹ کے تحت رہا کیا گیا۔ ان کی رہائی کے بعد وہ پھر سے ریزسٹنس تحریک میں اہم لیڈر بن کر ابھرے۔ حماس کی سیاسی اور فوجی شاخوں میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کا لوہا منوایا اور ریزسٹنس کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا۔ 2015 میں یحییٰ سنور کو حماس کے سیاسی دفتر میں ایک اہم ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے اسرائیلی قیدیوں کے مسئلے پر بڑی کامیابی حاصل کی۔ 2017 میں سنور کو حماس کا سیاسی سربراہ چنا گیا اور 2021 میں وہ دوسری بار اس عہدے پر منتخب ہوئے۔ یحییٰ سنور پر کئی بار جان لیوا حملے ہوئے، لیکن انہوں نے ہر بار اسرائیلی فوجوں کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ ان کا گھر کئی بار بمباری میں تباہ ہو گیا، لیکن وہ ہر بار دشمن کی سازشوں سے بچ نکلے۔ ان کی شہادت کے بعد بھی فلسطینی عوام کے دلوں میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ نہ صرف ایک بہترین فوجی تھے بلکہ ایک سیاسی اور فکری لیڈر بھی تھے۔ ان کی شخصیت نے ریزسٹنس تحریک کو ایک نیا چہرہ دیا اور فلسطینی عوام کو اسرائیلی قبضے کے خلاف مضبوط راہ دکھائی۔ یحییٰ سنور کی آخری جنگ ان کی زندگی کے سب سے فیصلہ کن دور میں لڑی گئی، جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے آپریشن الاقصی طوفان کا آغاز کیا۔ تو یہ حملے کے بعد کے اس دور کی شروعات تھی جس میں اسرائیلی فوجوں اور ریزسٹنس کے بیچ جنگ اور تیز ہو گئی۔ سنور کی جنگ میں موجودگی نے ریزسٹنس کو اور بھی طاقتور بنا دیا۔ حالانکہ اس جنگ کے دوران ان کی جان کو ہمیشہ خطرہ بنا رہا، لیکن انہوں نے اسرائیلی فوجوں کا میدان جنگ میں جم کر مقابلہ کیا۔ ان کی آخری جنگ میں وہ نہ صرف ایک فوجی کے طور پر بلکہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پر بھی بے حد
اہمیت رکھتے تھے۔ ان کی رہنمائی میں حماس نے اسرائیلی حکومت کے خلاف کئی اہم قدم اٹھائے۔ سنور نے جنگ میں کئی اہم فیصلے لیے جن سے ریزسٹنس کو فائدہ ہوا۔ وہ اپنے مقصد کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہے اور دشمن کے مقابلے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی شہادت نے فلسطینی ریزسٹنس کے نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ یحییٰ سنور کا نام آج فلسطینی ریزسٹنس کے سب سے بڑے شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سنور کی رہنمائی صرف فوجی مورچے تک محدود نہیں تھی، انہوں نے فلسطینی عوام کو جنگ کے میدان میں تو ایک سمت دی ہی، لیکن ساتھ ہی سیاسی منچ پر بھی ایک مضبوط آواز بن کر ابھرے۔ انہوں نے کئی بار فلسطینی سیاستدانوں اور گروپس کے ساتھ بات چیت کی اور ریزسٹنس میں سدھار کے لیے کام کیا۔ ان کی رہنمائی نے حماس کو صرف ایک فوجی تنظیم نہیں رہنے دیا بلکہ ایک سیاسی طاقت بھی بنا دیا۔ سنور نے فلسطینی عوام کو جدوجہد کی راہ پر چلنے کی تعلیم دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک کا مقصد صرف جنگ کرنا نہیں ہے بلکہ انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ ان کا یہی پیغام فلسطینی عوام کے دلوں میں گھر کر گیا اور وہ ریزسٹنس کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یحییٰ سنور کی شہادت کا اثر فوراً غزہ اور فلسطین کے باہر محسوس کیا گیا۔ حماس نے فلسطینی عوام سے اپیل کی کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ریزسٹنس کی راہ کو آگے بڑھائیں۔ ان کی شہادت نے ریزسٹنس کو نیا جوش اور نیا مقصد دیا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں ان کی موت کے بعد کئی جگہ پروٹیسٹ اور جلوس نکالے گئے۔ غزہ کی سڑکوں پر عوام نے شہادت کا ماتم مناتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ وہ سنور کے مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ اب اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس اور جدوجہد کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ سنور کی موت نے فلسطینی ریزسٹنس میں ایک خلا ضرور پیدا کیا ہے، لیکن ان کی رہنمائی اور جذبہ فلسطینی عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی یاد میں کئی علاقوں میں ان کی تصویریں اور پوسٹر لگائے گئے جن پر لکھا تھا شہادت ہی ہماری منزل ہے۔ یحییٰ سنور کی شہادت پر انٹرنیشنل لیول پر بھی کئی طرح کا ری ایکشن دیکھنے کو ملا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اسے اپنی بڑی کامیابی بتایا جبکہ حماس اور ان کے سپورٹرز نے اسے فلسطینی عوام کے خلاف ایک اور ظلم کہا ہے۔ ایران اور ترکی جیسے ملکوں نے سنور کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور اسرائیل کے خلاف اپنی مخالفت کو اور تیز کر دیا۔ ایرانی حکومت نے سنور کو اسرائیلی قبضے کے خلاف سب سے مضبوط لیڈر بتایا اور ان کی شہادت کو فلسطین کی آزادی کے لیے نئی روشنی قرار دیا۔ یحییٰ سنور کی موت کے بعد حماس کو نئے سرے سے منظم کرنے کی ضرورت پڑی، لیکن ان کی رہنمائی کا اثر ریزسٹنس کے ہر پہلو میں دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے ہی ریزسٹنس کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ریزسٹنس کا سفر رکنے والا نہیں ہے۔ ان کی جنگ، ان کی شہادت اور ان کے جذبے نے فلسطینی عوام کو ایک ایسی طاقت دی ہے جو اسرائیلی قبضے کے خلاف ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یحییٰ سنور جن کی زندگی ایک مثال تھی، اب ان کی موت بھی ریزسٹنس کے لیے ایک نئی امید بن چکی ہے۔ ان کے نقش قدم پر چل کر فلسطینی تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور ان کی شہادت کو سلام کرتی ہے۔ یحییٰ سنور کی زندگی اور موت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ فلسطینی تحریک کے سب سے بڑے سپوتوں میں سے ایک تھے۔ ان کی ریزسٹنس کی جدوجہد اور ان کے بیانوں نے فلسطینی عوام کو جنگ کے میدان میں ڈٹے رہنے کی طاقت دی ہے۔ سنور کا نام ریزسٹنس کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ ان کی شہادت نے فلسطین کی آزادی کے سفر کو نیا راستہ دکھایا ہے۔ یحییٰ سنور کی زندگی، بہادری اور رہنمائی کا اثر ہمیشہ رہے گا۔ یحییٰ سنور فلسطینی ریزسٹنس کی علامت ہیں اور رہیں گے۔ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔